इंसान ने आलम माना को छोड़ दिया जिससे उसका ताल्लुक था, और आलम मादी से जोड़ दे जहां आज वो अजनबी है। रूह आलम माना से बेताल्लुक होने की शिकायत कर रही है। इस शिकायत को हल करने और खल्क़ खुदा को खुदा के साथ जोड़ने के लिए उनकी रहनुमाई करनी जरूरी है। उन्हें कोई रास्ता दिखाना चाहिए। तसव्वुफ क्या है? सूफी असल में कौन कहलाता है? फना और बका का मतलब क्या है? वो कौन सा मकाम है जहाँ इंसान का वजूद ही मिट जाता है? किस किस मकाम से गुजरकर इंसान सूफी बनता है? क़ादिरिया, चिश्तिया, सरोदिया, नक्शबंदिया, इन नामों के पीछे छुपा राज क्या है? ये वीडियो आपको वो कुछ सिखाएगी जो शायद ही आज तक आपने सुना हो। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये सफर आम नहीं, ये सफर है तसव्वुफ के राजों का। तसव्वुफ एक गहरा, वसी और हमगीर मौजू है जिसने सदियों तक इस्लामी दुनिया की रूहानी और माशरती जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए। इसका असल मकसद इंसान को अल्लाह के करीब करना और उसकी रूह को दुनियावी अलाइक से आजाद करके मारिफत इलाही के आला तरीन मरतबे तक पहुँचाना है। यहाँ हम तसव्वुफ के मुख्तलिफ पहलुओं, उसूल और तारीखी असरात पर रोशनी डालेंगे। तसव्वुफ के कई नाम है: इल्मुल क़ल्ब, इल्मुल अखलाक, एहसान व सुलूक, तज़किया और तरीक़त। तसव्वुफ के मानों के बारे में बहुत इख्तिलाफ है। बाज़ लोगों के ख्याल में सूफ और ये लिबास है जो ये लोग पहनते हैं, इस हवाले से सूफी कहलाते हैं। कुछ कहते हैं कि सफा का मतलब प्योरिटी है। ये लोग जो उनकी दुनिया की आलाइशों से पाक होते हैं इसलिए सूफी कहलाते हैं। तसव्वुफ में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र है जिनमें चंद मशहूर क़ादिरिया, चिश्तिया, सरोदिया, नक्शबंदिया, शाज़लिया है। सिलसिला क़ादिरिया बानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मरकज बगदाद, इराक़, फैलाव पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, तुर्की, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका। सिलसिला नक्शबंदिया बानी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, मरकज बुखारा, उज़्बेकिस्तान, फैलाव बर्र सगीर, तुर्की, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मशरिक़ वस्ता। चिश्तिया के बानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मरकज अजमेर, भारत, फैलाव बर्र सगीर, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। सिलसिला सरोदिया के बानी शेख शहाबुद्दीन सरोदी रहमतुल्लाह अलैह, मरकज बगदाद, इराक़, फैलाव पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका। शाज़लिया के बानी इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, मरकज मराकश, फैलाव मराकश, मिस्र, शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और यूरोप। ये तमाम सिलसिले अपने अपने वक्त के बड़े सूफी मशाइख के हाथों कायम हुए और इनके जरिए दुनिया भर में तसव्वुफ के पैगाम को आम किया गया। हर सिलसिले के अपने मखसूस उसूल, तरबियती तरीके और ज़िक्र व अज़कार की शक्ल है और तसव्वुफ की तारीफ हर सूफी ने अपनी रूहानी तजुर्बात के मुताबिक की है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक तसव्वुफ यह है कि तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन यकसा हो और तुम अपने दिल को हर तरह के अलाइश और मखलूक की मोहब्बत से पाक रखो। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ को इखलास और इसार का नाम दिया है। हज़रत मारूफ करके रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक तसव्वुफ यह है कि इंसान मखलूक की खिदमत करे और मखलूक के लिए नफा बख्श बने। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सरल इसरार में विलायत के बाब में बात करते हुए तसव्वुफ का यह माना बयान किया है कि लफ्ज़ तसव्वुफ 4 हरूफ का मजमुआ है: ता, साद, वाव, फा। तसव्वुफ के पहले हर्फ ता से मुराद तौबा है। ये तौबा अज़ाए ज़ाहिरी और बातिनी दोनों की है। ज़ाहिर की तौबा गुनाह और मुखालफत को छोड़कर ताअत की तरफ जाना है, और बातिन की तौबा यह है कि इसका क़ल्ब और रूह अल्लाह के हर अम्र के साथ मुवाफ़िक़ हो जाए। औसाफ़े मज़मूमा और अख़लाक़ रज़ीला को छोड़कर इसका बातिन औसाफ़े हमीदा के साथ माला माल हो जाए। जब तक ज़ाहिर और बातिन के एतबार से इस तरह की तौबा नहीं करता उस वक्त तक वली तसव्वुफ की ता का सफ़र मुकम्मल नहीं करता। तसव्वुफ का दूसरा हर्फ स्वाद है। जब ज़ाहिर और बातिन ताइब हो जाए तो स्वाद में सफ़ाए क़ल्ब और सफ़ाए सिर है, यानी दिल सफ़ाते बशिया से पाक कर दिया जाए और दुनिया के अलाइक और शहवतों के साथ दिल न लगे। दुनिया के अलाइक से मुराद ये है कि कसरत ताम, कसरत कलाम, कसरत नौम न रहे। कसरत के साथ दुनियावी मालो दौलत की दिलचस्पियाँ, हुब्बे जावो मनसब, हुब्बे मालो औलाद न रहे। अगर इन तमाम अलाइक दुनियावी से दिल पाक हो जाए तो गोया उसने तसव्वुफ की राह में साद का सफर मुकम्मल कर लिया। गोया माँ सिवा अल्लाह के जो कुछ है उससे करार न मिले। जब तक खुदा का जिक्र न हो उसका दिल बेरग़बत और जिंदगी बेमज़ा रहे। इसलिए कि अल्लाह वालों की अलामत ये है कि वो दिन में बेकरार होते हैं और रात को मुसल्ले पर बाक़रार होते हैं। जो लज्जत वो सजूद में पाते हैं वो लज्जत आरामदा बिस्तर पर नहीं पाते। जब तक तबीयत के ये मिलानात बदल न जाए तसव्वुफ में साद का सफर तय नहीं करता। तसव्वुफ का तीसरा हर्फ वाव है।
واو میں ولایت ہے۔ تا اور صاد کی 2 منزلیں طے کر کے تیسرے مرتبے پر انسان ولی بنتا ہے۔ ظاہر و باطن کی با کمال و با تمام توبہ اور قلب و سر کی با تمام و با کمال صفا کے مرحلے پر جب عبور ہو جائے تو وہ صوفی تصوف کی راہ میں ولایت پر آتا ہے۔ اس مقام پر اس کے اپنے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں اور خدا کے سارے اخلاق اس پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ کے مصداق ولی کے اپنے اخلاق نہیں رہتے، بلکہ اللہ کے اخلاق کا رنگ اس کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے۔ تصوف میں چوتھا حرف فا ہے، اسے مراد فنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں کس طرح فنا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں بلکہ وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، خواہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، ہر ایک کے لیے اس کی ربوبیت عام ہے۔ اسی طرح ولی اپنے ولایت میں اس درجے کا حامل ہوتا ہے کہ اس کے قلب میں رحمت عامہ موجود ہوتی ہے۔ کوئی جو کچھ چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، وہ تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، انتقام نہیں لیتا، نفرت و حقارت اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں، گویا وہ اپنے نفس سے فنا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے رنگ میں اس قدر رنگا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے مصداق اس کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، کان میں اللہ کی سماعت ہوتی ہے، ذوق میں اللہ کا امر، اس کے چلنے پھرنے میں اللہ تعالیٰ کی ترجیحات ہوتی ہے۔ ولایت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک بندے کے اندر یہ صفات نہ ہو، یعنی جب تک بندہ اللہ کی رضا میں فنا نہ ہو اور خدا کی رضا کے ساتھ اس کی بقا نہ ہو، اس وقت تک اس کی ولایت کامل نہیں ہوتی۔ تصوف کی اصل تزکیہ نفس صفائے قلب اور اصلاح باطن پر مبنی ہے۔ اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ احادیث میں بھی تصوف کے اصولوں کی بنیاد ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور یہی وہ تصور ہے جو تصوف کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ دنیا میں ہر دور، ہر طبقے اور ہر مذہب میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو دنیا کو بھائی چارے، امن، پیار، محبت اور باہمی اخوت کا پیغام دیتے ہیں۔ یہی لوگ صوفی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ کسی دنیاوی معشوقہ کی آنکھوں میں نہیں بلکہ اللہ کی ذات میں خود کو کھونے اور اس کی حقیقت کو جاننے کے متلاشی ہوتے ہیں۔ آج دنیا دہشت گردی کے ہاتھوں پریشان ہے اور ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو دنیا کو امن کی راہ پر گامزن کرے۔ دنیا انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امن و بھائی چارے کا فروغ چاہتی ہے۔ ہر دور میں صوفیاء انسانوں کو اپنی طرف بلاتے رہیں، اسے امن اور بھائی چارے کا درس دیتے رہیں، بڑی تعداد میں لوگ ان سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد صوفیاء کے گرد دیکھ کر بہت سے حکمران ان لوگوں کے دشمن بھی ہوئے، انہیں نقصان بھی پہنچایا، مگر لوگوں کے صوفیاء سے پیار اور عقیدت میں کبھی کمی نہ آ سکی۔ صوفیوں کا ایک گروہ ان لوگوں پر شامل ہے جنہوں نے اللہ تک رسائی کے لیے اللہ کی محبت کا راستہ اپنایا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو طریقہ محبوب کو خوش رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بنیادی عبادتوں کے علاوہ اپنی عبادت میں اللہ کے بعض ناموں کا ورد بھی شامل کر لیا، فاقہ کشی اور شب بیداری کو اپنا شعار بنایا۔ حضرت رابعہ بصری اور پھر حضرت بایزید بستامی ان صوفیوں میں اولین لوگ تھے۔ یہ صوفی مجذوب کہلاتے ہیں۔ بہت زیادہ ریاضت کے سبب ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یہی فنائے ذات ان کے نظریات کی بنیادی حیثیت ہے۔ مجذوب صوفیوں میں ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے بہت سے صوفی عشق الہی میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ان کی ریاضت انہیں کسی حد تک شریعت سے کچھ بگانا کر دیتی ہے۔ یہ ان کی وہ اندرونی کیفیت ہے جس پر ان کا قابو نہیں رہتا۔ حسین بن منصور جو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، اسی منزل کا راہی تھا اور اسی جذب اور سرے مستی میں اس نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا۔ وہ صوفی جو مجذوب نہیں ہوتے متین کہلاتے ہیں۔ اسلامی تصوف کے بانی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں مجذوب لوگوں کی انتہا پسندی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ذات کے فنا کے بعد اس کی بقا بھی ضروری ہے۔ اپنی ذات میں پوری طرح اللہ کی مرضی کو بسا لینے کے بعد اپنی ذات پر مکمل اختیار بھی پانا ضروری ہے۔ یہ ایک مکمل انسان کی نشانی ہے۔ حسین بن منصور حلاج ایک مجذوب صوفی تھا جس نے خود کو آشکار کیا، فنا کی منزل میں کھو گیا، سرے مستی کے عالم میں ان الحق کا نعرہ لگایا اور نقصان اٹھایا۔ منصور سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے ہنس کے جواب دیا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، مگر یہ ابتدائی منزل ہے۔ اس وقت تک حسین بن منصور حلاج کو ٹکٹکی پر باندھ کر 300 کوڑے لگائے جا چکے تھے۔ ہر کوڑے پر پراسرار آواز گونجتی تھی۔ حسین بن منصور مسکراتا تھا اور عربی میں کچھ اشعار پڑھتا جاتا تھا۔ پھر خلیفہ کے حکم پر اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے۔ جلادوں نے انتہائی بے دردی سے ظالمانہ قطع و برید سے اس کے دونوں کان، ناک، زبان اور آنکھیں اس کے تن سے علیحدہ کر دی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں کٹ چکے تھے اور وہ جان کنی کے حالت میں زندہ تھا، مگر
اس نے اف تک نہ کی تھی۔ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا، اس سے اعلیٰ منزل کیا ہے؟ جواب ملا، مجھے مار دیا جائے گا اور پھر میری خاک اڑا دی جائے گی، اس سے آگے مجھے نہیں معلوم۔ جب صبح ہوئی تو حسین بن منصور کو صلیب سے اتارا گیا اور جلاد اسے جائے قتل کو لے کر گئے۔ کہتے ہیں اس وقت اس نے جان کنی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو اس سے بھی محبت کرتا ہے جو تجھے ایزا دیتا ہے، تو اس سے کیسے محبت نہیں کرے گا جسے تیری وجہ سے ایزا دی گئی؟ جائے قتل پر لے جا کر اس کا سر کاٹ دیا گیا اور اس کے سر کو نمائش کے لیے بغداد کے پل پر نصب کر دیا گیا۔ اس کے جسم کو جلا دیا گیا اور راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی گئی۔ عہد صحابہ میں تصوف کی روح اور حقیقت یعنی زہد و تقوی، انابت اللہ، عاجزی، انکساری وغیرہ روحانی اور باطنی صفات تو پائے جاتے تھے، لیکن اس لفظ تصوف کا استعمال عہد صحابہ تک نہیں تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے ابو الحسن بوشنجا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ تصوف موجودہ زمانے میں صرف ایک نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور گزشتہ زمانے میں ایک حقیقت تھی جس کا کوئی نام نہ تھا۔ یعنی صحابہ کرام اور سلف صالحین کے وقت میں لفظ صوفی تو بے شک نہیں تھا، لیکن اس کے حقیقی صفات ان میں سے ہر ایک میں موجود تھے، اور آج کل یہ نام تو موجود ہے لیکن اس کے معنی موجود نہیں۔ اس زمانے میں معاملات تصوف سے آگاہی کے باوجود لوگ اس کے مدعی نہ ہوتے تھے، لیکن اب دعویٰ ہے مگر معاملات تصوف سے آگاہی نہیں۔ معزز ناظرین، تصوف اصل میں اخلاق کی پاکیزگی، باطن کی صفائی، آخرت کی فکر، قلب کی طہارت اور دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے۔ تصوف بندے کے دل میں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، وہی تحمل، برداشت، حسن اخلاق، رباداری اور خدمت خلق کی طرف بھی انسان کو راغب کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے لیے زیادہ تر احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ان تمام ناموں کا مطلب اور مفہوم ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اپنے نفس کو اخلاق حمیدہ سے مزین کرنا اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صادقین، قانتین، مخلصین، محسنین، عابدین، خاشعین، متوکلین، صابرین، اولیاء، ابرار وغیرہ ناموں سے اپنے نیک اور صالح بندوں کا ذکر کیا ہے۔ صدق، اخلاص، احسان، عبادت، خشوع، خضوع، فقر، توکل، صبر، شکر چونکہ صوفیاء کے صفات ہے، اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ صوفیاء معنوی طور پر ان میں شامل ہے۔ اسی طرح قرآن میں توبہ، انابت، اخلاص، صبر، شکر، رضا، توکل، قرب، خوف، رجا، مشاہدہ، یقین وغیرہ کی تعریف آئی ہے۔ یہی چیزیں تصوف میں احوال یا مقامات کہلاتی ہے۔ قرآن میں دنیاوی زندگی کو لو و لہب اور دھوکے کی پونجی کہا گیا ہے، یہ چیز تصوف کی اساس ہے، اور قرآن حکیم میں اخلاق حسنہ پر خاص زور دیا گیا ہے، وہ یہ سب کو معلوم ہے کہ تصوف حسن اخلاق کا دوسرا نام ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی صادقین، صالحین اور دوسرے ناموں سے مردان خدا کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق، اخلاص، فقر، توکل، صبر اور شکر جیسے قلبی اور روحانی اعمال کی تاکید آئی ہے۔ نیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق عالیہ کو ممتاز مقام حاصل رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جس طرح تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح صوفیہ کے لیے بھی سرچشمہ ہدایت ہے۔ ائمہ تصوف نے اپنے اعمال یا احوال و مقامات کے لیے سنت رسول سے دلیل فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تصوف کے متعدد کتابوں میں صحیحین کی حدیث جبریل کو سلوک کی اساس مانا گیا ہے۔ اس حدیث میں اسلام، ایمان اور احسان کو دل نشی اور مؤثر انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ حدیث جبریل میں احسان کے متعلق فرمایا گیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو کم از کم یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مذکور حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، خوب سمجھ لو دین کی بنیاد اور اس کی تکمیل کا انحصار فقہ، کلام اور تصوف پر ہے، اور اس حدیث شریف میں ان تینوں کا بیان ہوا ہے۔ اسلام سے مراد فقہ ہے کیونکہ اس میں شریعت کے احکام اور اعمال کا بیان ہے، اور ایمان سے مراد عقائد ہے جو علم کلام کے مسائل ہے، اور احسان سے مراد تصوف ہے جو صدق دل سے توجہ اللہ سے عبارت ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اور اپنے چینل دستانِ قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔